तमाम हमारे पास जो मेंबर्स हैं आज की सेशन में, कहानी के सेशन में, उन सबको मैं वेलकम कहती हूँ। हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे बच्चे इंशाल्लाह हमारी इस कहानी का हिस्सा बनेंगे। मैं बाकायदा तिलावत और नात से आगाज़ करूँगी। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने कोई भी बात करनी होगी तो आप टेक्स्ट में करिएगा, ठीक है? अपना माइक आपने ऑन नहीं करना, आप लोगों को पता है ना? तो आपने जो है वो माइक अपना जो है उसको ऑफ रखना है। अगर कोई आपको बात करनी होगी तो आपने उसको टेक्स्ट में बता देना है हमें। इंशाल्लाह हम उस मसले को हल कर लेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तब तक मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज का सेशन हमने क्यों रखा और इसका मकसद क्या था। और आप सबसे पहली बात तो ये कि आप सब लोगों से मिलना था हमें, क्योंकि इत्तेकाफ़ के बाद इतनी देर हो गई थी, आप लोगों से मुलाकात भी नहीं हुई। तो हम चाह रहे थे कि हम आपको देखें, आपको मिलें। अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। अच्छे से बैठ के कैमरा सेट करके बैठें ताकि मैं आपको देख भी सकूं, ठीक है? तो एक तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो सब बच्चे जो हैं वो जल्दी से कोशिश करें कि वो अपना कैमरे उनको ऑन कर लें, ठीक है? जो कर सकते हैं इजीली, ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। और अपना जो माइक है उसको आपने अनम्यूट नहीं करना। तो आज आपको पता है कि आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त को पाकिस्तान, हमारा बहुत ही प्यारा वतन, हमें मिला था। और ये वतन जो है हमारे लिए कितना अहम है, ये इतना ही अहम है कि जितना हमारा घर हमारे लिए अहम, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि घर कितना अहम होता है। आप पूरी दुनिया की भी सैर कर आए, आप बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जब सैर करके आते हैं तो तब भी आपको पता है कि जब आप थके होते हैं तो आपका दिल करता है जल्दी से हम घर पहुंच जाएं, क्योंकि आपको घर में जितना सुकून मिलता है उतना आपको कहीं नहीं मिलता। वो आपको हर तरह से सेव करता है। मौसम खराब हो तब भी आप अपने कमरे में आके, अपने घर में आके अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं। इसी तरह से आप लोग जो है वो जहाँ कहीं भी जाएं तो आप फिर अपनी मामा से, पापा से पूछ रहे होते हैं कि हम कब वापस जाएंगे, घर कब जाएंगे। तो घर में जाके जो जितनी सुकून की बंदे को नींद आती है वो कहीं नहीं आती। तो घर में जो है वो आप प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इसी तरह से जो मुल्क होता है, जो आपका कंट्री होता है, वो भी आपके लिए घर की तरह होता है, क्योंकि आप अपने एनिमीज से, अपने दुश्मनों से महफूज रहते हैं। जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनसे जो है हिफाजत में रहते हैं। फिर आप अपने घर में अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जो कि किसी और मुल्क में आपको उनके कवानीन पर अमल करना होता है। तो इसी तरह से जब आप अपने मुल्क में होते हैं तो आप अपने कवानीन पे अमल करते हैं, और आपके जो कवानीन होते हैं ये आपकी जो है वो दीन के मुताबिक रखे जाते हैं। तो हमारे पास नफीसा शबीर जो हैं वो तिलावत के लिए कह रही हैं। तो बेटे, इस तरह से है कि नफीसा, हम आपको तिलावत के लिए बताएंगे, ठीक है? असल में आज जो है वो हमारा तिलावत और नात, यानी उस तरह से कोई जैसे एतकाफ में होता था कि मैं आपको तिलावत नात के लिए बोलती थी और सबसे सुनती थी। आज क्योंकि हमारा सेशन मुख्तलिफ है और इस सेशन में जो है वो हम फोकस करेंगे जो कहानी मैंने आपको लिख के भी भेजी थी। आपको मैसेजेस आए थे कि पाकिस्तान की कहानी, क्योंकि आज पाकिस्तान का दिन है, पाकिस्तान हमारे मुल्क की बर्थडे है। तो आज हम पाकिस्तान की कहानी सुनेंगे। हम तिलावत और नात से शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारी जितनी भी होगी वो हमारी पाकिस्तान की कहानी पर बात होगी, और आप लोगों को वो कहानी सुन के वाकई में बहुत मजा आएगा। तो आप लोगों ने फोकस करना है कि हमें तिलावत और नात सुनने के बाद आपने सारा फोकस कहानी पे करना है, ठीक है?
تو ابھی ہمارے پاس ایک بچہ ہے، اس کو ہم تلاوت کے لیے پہلے سے کیونکہ کہا ہوا تھا، اگر نفیسہ کا میرے پاس پہلے سے آ جاتا تو میں ضرور نفیسہ کو ہی کہتی. تو آپ جو ہیں نفیسہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اب ایگر سنڈے اسکول کے سیشنز ہوں گے نا، آپ نے اس سیشن کو جوائن کرنا ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر ہم تلاوت بھی، نعت بھی، آپ تقریر کرنا بھی سیکھیں گی، آپ اچھے اچھے اشعار پڑھنا بھی سیکھیں گی. تو اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو موقع دیا جائے گا. تو ابھی سعد مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو سعد مصطفیٰ سے کہوں گی کہ وہ تلاوت کریں. تو انشاءاللہ تعالی تلاوت کے بعد پھر خدیجہ ہیں، اور خدیجہ جو ہے انشاءاللہ تعالی نعت پڑھیں گی، اور نعت کے بعد ہماری کہانی شروع ہوگی. ٹھیک ہے، تو سب لوگ ریڈی ہیں کہانی کے لیے؟ مجھے یقین ہے کہ سب بچے ریڈی ہیں، اور آپ لوگوں نے سب کو کہنا ہے. ابھی بھی آپ لوگ جو بچے کہانی سن رہے ہیں، آپ کے جتنے کزنز ہیں، جتنے جاننے والے ہیں، دوست ہیں، اپنے کلاس فیلوز ہیں، سب سے کہیں کہ آج مزے کی کہانی ہم سننے جا رہے ہیں. آپ سب لوگ ہمارے ساتھ کہانی کو جوائن کریں. ٹھیک ہے، لنک آپ کے پاس آ گیا، وہ یہ لنک آگے باقی لوگوں کو بھی آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ میکسیمم لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا ملک کیسے بنا، یہ کیوں بنایا گیا، اس کی کیا ضرورت تھی، اور اس کو بنانے کے لیے کیا کیا کچھ کرنا پڑا، اور اب اس کا ہمیں کیسے خیال رکھنا ہے. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج اس کہانی میں ہم کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ سب لوگ جو ہے سب کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ آپ سب کے میسیجز پڑھوں، لیکن ویری گڈ نفیسہ، مجھے بہت اچھا لگا نفیسہ نے جو ہے بات کو انڈرسٹینڈ کیا. اور نفیسہ انشاءاللہ آپ کی تلاوت جو ہے ہم ضرور کروائیں گے، آپ اور اچھی سی پریکٹس کریں، بہت جلد ایک اور سیشن کریں گے، اس میں انشاءاللہ آپ کی تلاوت کروائیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی جو ہے میں تلاوت کے لیے کہوں گی، سعد مصطفیٰ موجود ہے. سعد مصطفیٰ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ بیٹے آپ آج تلاوت کریں اور سیشن کا آغاز کریں. تو اوور ٹو سعد مصطفیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ سعد مصطفیٰ، آپ نے بہت پیاری تلاوت کی. اب نعت کے لیے خدیجہ ہمارے پاس ریڈی ہیں. میں ابھی دیکھ رہی ہوں کیمرے میں اتنے پیارے پیارے سے بچے اور اتنے سارے بچے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہانی سننے کے لیے. تو آپ سب بچوں کو میری طرف سے السلام علیکم. اور ادھر ہمیں عبد المنعم بھی نظر آ رہا ہے، نفیسہ کی پکچر نظر آ رہی ہے. تو سب بچے جو ہیں ان سب بچوں کو میرا دل کر رہا ہے میں آپ لوگوں کو پیار کروں. تو آپ لوگ ہم سے بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری طرف سے ڈھیر سارا آپ کو پیار. تو خدیجہ ریڈی ہیں، تو ابھی نعت کے لیے میں کہوں گی کہ خدیجہ نعت پڑھیں، بہت پیاری سی نعت ہمیں سنائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اوور ٹو خدیجہ مظفر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. باقی ہے یادائی اب اشک بہانے دو طیبہ کی ہے یادائی اب اشک بہانے دو محبوب کے آنا ہے محبوب کے آنا ہے راہوں کو سجانے دو طیبہ کی ہے یادائی میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا ہاں میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا ہاں یادوں کو شاہ اپنی یادوں کو شاہ اپنی خوابوں میں تو آنے دو طیبہ کی ہے یادائی جو چاہو سزا دینا محبوب کے دربانوں جو چاہو سزا دینا محبوب کے دربانوں ایک بار تو جالی کو ایک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو طیبہ کی ہے یادائی مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا عباد صبا میری عباد صبا میری آہوں کو تو جانے دو طیبہ کی ہے یادائی اشکوں سے نری کوئی اب ٹوٹنے نہ پائے اشکوں سے نری کوئی اب ٹوٹنے نہ پائے آقا کے لیے مجھ کو کے لیے مجھ کو کچھ ہار بنانے دو طیبہ کی ہے یادائی آقا کے لیے ایسے الفاظ کہا سائم آقا کے لیے ایسے الفاظ کہا سائم اشکوں کی زبانی اشکوں
ने आना है, राहों को सजाने दो, तैबा की है याद आई। जी बच्चों, मैं पूछूंगी आप लोगों को, मेरी आवाज आ रही है? मुझे टेक्स्ट में आप लोगों ने बताना है, मैसेज करें। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से खदीजा ने बहुत खूबसूरत नात पढ़ी, और खदीजा के साथ उसकी सिस्टर्स भी थी, लालैन और रुकैया, तो तीनों ने माशाल्लाह से बहुत प्यारी नात पढ़ी। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों ने रिप्लाई किया। तो हम नात और तिलावत के साथ आज की अपनी कहानी का आगाज कर चुके हैं, कहानी के सेशन का। तो अभी कहानी के लिए आप लोग रेडी हैं? मैं जरा देख रही थी कि पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कितने हैं। जी, कहानी के लिए हमारे जो हैं वो बच्चे रेडी हैं। हम कहानी स्टार्ट करेंगे, और बच्चों इंशाल्लाह ताला कहानी सुननी है। और कहानी सुनने का आपको पता है ना क्या तरीका होता है, कि हम कहानी के दौरान जो है वो फिर आपस में बात नहीं करेंगे, सारी तवज्जो रखेंगे ताकि हमें सारी बात की समझ आ सके। और फिर आप लोगों ने वीडियो की सूरत में आपने मुझे बताना है कि आपको कहानी कैसी लगी, आपने उससे क्या सीखा, और आप अपने मुल्क के लिए, अपने प्यारे वतन के लिए क्या करना चाहते हैं। तो हम कहानी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, कहानी कुछ इस तरह से है कि कई सालों पहले, हम लगा लेते हैं कि 100 साल से भी ऊपर की या उससे भी पहले की बात है, कि किसी जगह पर, उस जगह का नाम क्या था, उसको सब लोग जो हैं वो बरे सगीर कहते थे। क्या कहते थे? बरे सगीर, सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। आपने पढ़ा है ना कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट वो जगह होती है कि जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे खुश्की होती है। और इसी तरह से बाकी जगहों पे ओशंस होते हैं, समंदर होते हैं। तो जो खुश्की के टुकड़े होते हैं उसी पे इंसान रह सकता है। समंदर में रहना आपको पता है कि मुश्किल होता है, वहां पे नहीं रहा जा सकता। तो एक खुश्की का छोटा टुकड़ा था, उस टुकड़े पर बहुत सारे लोग रहते थे, और बहुत सारी कौमें रहती थी। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि कौमें क्या होती हैं? कौम वो होती है कि जो किसी एक मजहब को, किसी एक दीन पर मानती हो और उसको ओबे करती हो। जैसे एक कौम है वो मुसलमान कौम है। मुसलमान क्या है कि वो अल्लाह को एक मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं, वो किसी को उसकी इबादत में शरीक नहीं करते। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनकी पैरवी करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो ये एक कौम है। इसी तरह से उस जगह पर एक और कौम भी रहती थी। वो बिल्कुल ऑपोजिट सोचती थी। वो कहती थी कि नहीं, एक खुदा नहीं है बल्कि बहुत सारे खुदा हैं, बहुत सारे गॉड्स हैं, और उनके बहुत सारे गॉड्स होते थे और वो उन सबको मानते थे। और किसी को जो है वो मंदिर में कोई और गॉड होता था। और इतने सारे जो हैं वो वहां पे बुत होते थे, आइडल्स होते थे जिनकी वो इबादत करते थे। तो वो भी कौम आबाद थी। और इसी तरह से और बहुत सारी कौमें आबाद थी वहां पे। सिख भी रहते थे, और सिख जो थे उनकी एक अपनी जो है वो उनका अपना रिलीजन था और वो उसको मानते थे। तो वहां पे बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना मल्टी नेशनल कहा जाता है, तो वो मल्टी कल्चरल और मल्टी नेशनल इलाका था जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, और हर कोई एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहता था, और एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। तो क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता
آہستہ آہستہ میں میسج کی طرف جو ہے میرا فوکس جا رہا ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ اب میں آپ کے میسج نہ پڑھوں تاکہ میں آپ لوگوں کو دھیان سے کہانی سنا سکوں. تو کیا ہوا کہ جب بہت سارے لوگ رہتے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ سارے لوگ کسی بھی قوم میں برے نہیں ہوتے اور سارے لوگ اچھے بھی نہیں ہوتے. کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے ہوتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جب مسلمان جو تھے وہاں پہ رہتے تھے تو کچھ ہندو جو تھے، ہندو سارے برے نہیں ہوتے، کچھ ہندو بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مانتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں. لیکن کچھ گندے بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم ہندو ہیں تو سب لوگ ہی ہندو ہوں. حالانکہ اللہ پاک نے تو کسی کو بھی اختیار نہیں دیا. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی دین پر ہے تو اس دین پر آپ اس کو زبردستی قائل نہیں کر سکتے، مگر ان کا دل کرتا تھا کہ ہم زبردستی کریں اور ان سارے مسلمانوں کو یا تو ہم ہندو بنا دیں یا پھر ان کو ختم کر دیں. تو انہوں نے پلان بنایا اور آہستہ آہستہ جو کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اتنا تنگ کریں، ہم ان کو اتنا تنگ کریں کہ یہ لوگ یا تو ہمارے ساتھ ہندو بن جائیں یا پھر یہ یہاں سے بھاگ جائیں یا پھر ان کو ہم ختم کر دیں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ پلان بنا کے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. اب کیا کیا کہ مسلمان جب مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ کیا کرتے، وہ جو چیزیں اسلام میں ناپسند تھیں وہ چیزیں جو ہیں وہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو ان کے اوپر جا کے پھینک دیتے. کبھی وہ کیا کرتے، جیسے ہی اذان کا ٹائم ہوتا، آپ کو پتا ہے نا کہ جب اذان ہو تو ہم مکمل خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم بات نہیں کرتے اور ہم بلکہ اللہ کا جو پیغام ہوتا ہے اس کو غور سے سنتے ہیں اور اس کو رپلائی کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ اگر کوئی بھی جو ہم سے بڑائی میں اوپر ہو، بڑا ہو، تو ہم اس کی بات کا جو ہے ہمیں جواب دینا چاہیے، اور اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو اصل میں ہم اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوں گے، ہم ان کو ڈس اوبے کر رہے ہوں گے. تو اس لیے کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے جب اذان دینی اور مسلمان اذان سنتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ اذان میں وہ میوزک بجانا شروع کر دیتے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اذان سن نہ سکیں، وہ اریٹیٹ ہوں، ان کو غصہ چڑھے اور وہ کیا کریں، وہ ہم سے لڑائی کریں، اور پھر جب وہ ہم سے لڑائی کریں تو ہم ان کو اور زیادہ ماریں. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے کبھی جب اذان ہونی تو میوزک بجانا شروع کر دیتے، کبھی وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے. آپ میں سے جو بچے ہیں، جو بیٹے ہیں ہمارے پاس، وہ مجھے میسج میں بتائیں گے کہ آپ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، آپ نے مجھے میسج میں بتا دیں. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا کہ جماعت کے ساتھ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام آپ اکیلے نہ کریں. مثلا اگر فرض کیا میں اکیلے جو ہے وہ اپنی بیٹوں کو، اپنے بچوں کو کہانی سنا رہی ہوتی اور یہ جو اتنے سارے میرے بچے ہیں ان کو نہ سناتی تو اچھی بات تھی؟ بالکل بھی اچھی بات نہیں تھی. تو میں نے سوچا کہ میں صرف ان کو نہ سناؤں بلکہ آپ سب کو کہانی سناؤں. تو پھر میں نے پلان کیا ایگرز کے ساتھ مل کر، اور ایگرز نے کہا کہ آپ سب بچوں کو، ہمارے جتنے بھی پیارے پیارے بچے ہیں سب کو کہانی سنائیں. تو پھر ہم نے آپ سب کے لیے کہانی پلان کی. تو آپ لوگ جو ہے جب جماعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ کبھی کوئی جو ہے پگ ہوتا اس کو پھینک دیتے کیونکہ اللہ پاک اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو جس چیز سے جو ہے لوگوں کی نماز ٹوٹ سکتی تھی وہ کرتے. پھر کبھی کبھی ایسا کرتے کہ ان سے پیسے لے لیتے اور ان کو چیز ہی نہ دیتے، اور ان کو ایسے ہی جو ہے وہ چھوڑ دیتے کہ نہیں، ہماری مرضی، ہم تمہیں چیز دیں گے یا نہیں دیں گے. تو اس طرح سے کر دیتے. پھر ایسا کرتے کہ جب کوئی اچھی چیز ہوتی تو وہ اپنے لیے رکھ لیتے اور جو بری ہوتی وہ کہتے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے. تو مسلمان جو تھے وہ بہت پریشان ہو رہے تھے کہ ہم کیا کریں، یہ ہمیں اتنا تنگ کرتے ہیں. اور اچھے جو ہندو تھے وہ بیچارے بھی دیکھتے تھے لیکن وہ بہت کم تھے، اچھے ہندو بہت تھوڑے تھے.
اور ان کا دل بھی کڑتا کہ یہ ہماری قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں. کسی کی عبادت میں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر دین جو ہے، ہر مذہب جو ہے، وہ بیسیکلی کسی دوسرے کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے اسلام ہو چاہے کوئی اور مذہب ہو. لیکن کیونکہ وہ اپنے مذہب کو نہیں مان رہے تھے، ان کا جو دل کر رہا تھا وہ وہی کرتے جا رہے تھے. وہ کیا کرتے کہ وہ کبھی کسی طریقے سے، وہ مختلف طریقے تلاش کرتے ان کو تنگ کرنے کے. تو مجھے بتائیں کہ کسی کو تنگ کرنا اچھی بات ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو تنگ کرنے والوں کو اللہ پاک کبھی بھی پسند نہیں کرتے، کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کو بہت ہی برے لگتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو تنگ کرتے ہیں. تو کیا ہوا کہ تنگ کرنا شروع ہو گئے، بہت زیادہ لوگ بہت پریشان رہنے لگ گئے. پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں میں کچھ مسلمانوں کے بڑے تھے، وہ لیڈرز جو تھے، انہوں نے سوچا کہ ایسے تو ہماری جو لوگ ہیں، ہمارے بچے جو ہیں، وہ کیسے ایک اچھا انسان بن سکیں گے. ان کو ایک پرامن جو انوائرمنٹ ہے، ایک پیسفل انوائرمنٹ ہم کیسے دے سکتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ ایک بہت بڑے فلاسفر مسلمانوں کے، جن کو جو ہے وہ آج بھی دنیا بہت زیادہ پسند کرتی ہے، اور لوگ ان کے اوپر، ان کی شاعری کے اوپر، ان کی فلسفی کے اوپر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. آپ بتائیں گے ان کا نام کیا تھا؟ مجھے ٹیکسٹ میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ وہ فلسفر، اگر کوئی بھول چکا ہے تو وہ مجھے ضرور بتائے کہ وہ کون ہے فلسفر. ان فلسفر جو تھے، انہوں نے سوچا کہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے. سب مسلمان بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا چلے شکر ہے، اچھی بات ہے، کوئی آئیڈیا ہے، اس مصیبت سے جان چھوٹے گی. کیونکہ مسلمانوں کا دل نہیں کرتا تھا کہ ہم ان سے لڑائی کریں، کیونکہ اسلام لڑائی کرنے کو پسند نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کام ہو سکتا ہے کہ جس میں لڑائی بھی نہ ہو، اور ہم اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے محفوظ کر لیں. سب نے کہا جی 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 آپ ہمیں ضرور بتائیں. ماشاءاللہ سے عالیہ نے ہمیں آنسر کیا ہے، عائشہ مغل نے آنسر کیا ہے، اور بھی کافی بچوں نے. آپ لوگ بہت تیز ہیں، اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے سب پتا ہے. تو وہ جو شاعر تھے اور وہ جو فلسفر تھے، ان کا نام کیا تھا؟ علامہ محمد اقبال، جو کہ ہمارے نیشنل ہیرو ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہمارے نیشنل ہیرو تھے، انہوں نے سوچا کہ سارے مل کر بیٹھتے ہیں، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے اور ہم اس آئیڈیا پہ کام کرتے ہیں. تو وہ آئیڈیا کیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک جو ہے ہمارے پاس جو سب کو بٹھا کے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیوں نہ ہم، جیسے ساری قوموں کے اپنے اپنے ملک ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم جو ہے مسلمانوں کے لیے بھی ایک الگ سے ایک بڑا سارا گھر بنا لیں. ایک یعنی ملک جتنا بڑا گھر بنا لیں، اور اس گھر میں، اس ملک میں اور اس ہوم لینڈ میں جو مسلمان ہیں وہ بہت اچھے سے رہ سکے. وہاں پہ ان کو کوئی عبادت کے لیے کوئی تنگ نہ کرے، وہ ان کی کوئی جو ہے چیز نہ چھین سکے، وہ ان کو جو ہے اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھانے کی مواقع دے، اور وہ ان کو کوئی بھی کسی بھی طرح سے تنگ نہ کر سکے. سب نے کہا ہاں یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ کیسے ہم کر پائیں گے؟ ایک گھر بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ نے کبھی اپنا گھر، کسی نے دیکھا ہو گھر بنتے، کہ جب گھر بنتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کتنی دیر لگتی ہے. مزدور آتے ہیں، پہلے اس کا نقشہ بناتے ہیں، پھر اس کا گھر تیار کرتے ہیں، اس کی ساری بیسس بناتے ہیں، پھر اس کو جو ہے اس کے اوپر سارا فنیشنگ ہوتی ہے، اس کی ساری جو ہے وائٹ واش ہوتا ہے، اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں. تو کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی محنت لگتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ گھر بنانے کے لیے اتنا سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تو ایک ہوم لینڈ، ایک بہت بڑا گھر بنانے کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑے گی، کیسے کریں گے؟ تو کیا ہوا کہ ان سارے لیڈرز میں سے، مسلمان لیڈرز میں سے، مسلم لیڈرز میں سے ایک جو شخصیت تھی وہ اٹھی، اور اس نے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، اگر ہم ہمت کریں تو ہم کر سکتے ہیں. سب نے کہا اچھا. ان کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا.
सब ने कहा कि हाँ अच्छा चले, अगर कोई इनिशिएटिव लेता है तो हम उसकी साथ जो है हेल्प करेंगे। तो वो जो शख्सियत थी, मुझे यकीन है कि आपको उनका भी पता होगा, तो अगर पता है तो जल्दी से उनका नाम मेंशन करें कि वो कौन सी शख्सियत थी जिसने अल्लामा इकबाल के इस आइडिया पे कहा कि इस आइडिया पे हम काम करके इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे और हम अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा होमलैंड बना के दिखाएंगे। और उन्होंने कहा मैं इसमें जो है वो आपका साथ दूंगा। कायद आजम, आप लोगों को पता है कायद आजम थे वो, और कायद आजम इसलिए उन्हें कहा जाता है कायद आजम क्योंकि वो बहुत अजीम और बहुत बड़े कायद थे। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, हालांकि उनका असल नाम तो मोहम्मद अली जिन्ना था, लेकिन क्योंकि कायद आजम इसलिए कहा जाता था कि उन्होंने लीड किया, उन्होंने हमारे इस प्यारे वतन को बनाने में हमारा साथ दिया और उन्होंने बहुत मेहनत की। कभी वो हिंदुओं से लड़ते, कभी अंग्रेजों से लड़ते, उनके साथ डायलॉग करते, और कभी जो है वो हिंदू किसी तरह से डॉज देने की कोशिश करते कि मुसलमानों का ये नया मुल्क ना बन सके, तो तब वो उनको जवाब देते और उनकी साजिश, उनकी जो पीछे एक चालाकी होती थी उस पे उनको जो है वो पकड़ते और उनको कहते कि नहीं, हम अपना मुल्क जो है वो बना के छोड़ेंगे। उन्होंने उसके लिए पूरी फाइट की। और क्या हुआ कि फिर जब फाइट हुई तो आपको मैंने बताया ना कि हम इस कहानी में 3 चीजें जो है वो सीखेंगे। तो हमने जो सबसे मजे की चीज जो सीखी वो क्या थी कि आप लोगों को जो है उसमें पता चल रहा होगा कि मुसलमानों को नया घर बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। इसलिए कि जो पुराना घर था वो सबका मिल के था, तो जब मिल के घर था तो उसमें फिर सब लोग एक दूसरे को तंग करते थे, तो इसलिए सबने सोचा कि हम ऐसा घर बनाएं कि जिसमें हमें कोई तंग ना कर सके। तो फिर क्या हुआ कि जो कायद आजम थे उन्होंने प्लान किया, उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर काम करूंगा और सारी कौम मुझे इसमें सपोर्ट करे। सारी मुसलमान कौम ने कहा कि हम कायद आजम के साथ हैं। कायद आजम से कहा कि आप काम करें, आप एफर्ट्स करें, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और आपको पता है कि उसमें सिर्फ बड़ों ने सपोर्ट नहीं की, उसमें छोटे छोटे बच्चों ने भी की। बच्चों ने भी कहा कि कायद आजम हम आपके साथ हैं। मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताने जा रही हूँ, एक बच्चे की बात बताने जा रही हूँ। एक दफा ऐसा हुआ कि कायद आजम कहीं जा रहे थे और वो मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठा करते लोगों को और गैदरिंग करते, और गैदरिंग में वो फिर स्पीच करते, वो बताते कि हमें पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, हम क्यों पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान में हम इंसानों के लिए और मुसलमानों के लिए क्या क्या जो है वो सोच रहे हैं कि उनको हम सेफ करके रखें, हम उनकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखें, हम उनके खाने पीने का, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, और हम एक अच्छा मुल्क बनाए कि जहाँ पे सब लोग जो हैं अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और हैप्पी हैप्पी जो है वो रह सकें। तो हुआ ऐसे कि एक मर्तबा वो किसी जलसे में जा रहे थे, किसी गैदरिंग में जा रहे थे जहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठे होते थे। तो वहां पे बच्चे भी जाते थे। तो एक एक बच्चे को जो ना सर पे चोट लग गई। अब वो सर पे जब चोट लगी तो आपको पता है कि कई कई दफा बच्चे के सर पे चोट लग जाती है और क्या होता है कि वो खून निकल आता है। आप में से कई बच्चों को शायद चोट लगी होगी, उनका सर फट गया होगा और चोट जो है वो लगी होगी और खून भी बहा होगा। तो उस बच्चे का भी इस तरह से खून बह गया और चोट लगी। तो एक यंग था और एक नौजवान लड़का था, बड़ा लड़का था, और उस यंग बॉय ने उस बच्चे से कहा कि ओहो, तुम कैसे जो है वो ब्रेव इंसान हो, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम चाह रहे हो कि पाकिस्तान बने और पाकिस्तान के लिए तो बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और तुमने तो जो है वो जरा सी आपको चोट लगी और चोट पे आप रोना शुरू हो गए हो। और आपको पता है उसने क्या बात की और उसने क्या जवाब दिया? उसका जवाब बहुत प्यारा था। उसने कहा कि भाई सॉरी, मुझे खांसी भी है तो बीच बीच में आपको जो है वो मैं डिस्टर्ब करूंगी।
تو بچوں ایسا ہوا کہ اس بچے نے جو جواب دیا وہ جواب بہت ہی مزے کا تھا. اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے چوٹ آئی ہے اور میرا خون بہ رہا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ میں تو اس لیے پریشان ہوں کہ یہ خون اور یہ جو میرا جذبہ تھا اور یہ سب کچھ تو میں نے پاکستان بننے کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، تو یہ ضائع ہو گیا. تو مجھے اس ضائع ہونے پہ افسوس ہے کہ یہ میرے اپنے وطن بننے کے لیے کیوں نہیں ضائع ہوا. تو وہ جو بھائی تھا بڑا، اس نے اس بات پہ بڑا وہ خوش ہوا، اس کو شاباش دی. اس نے کہا کہ آپ کو اتنا شوق ہے کہ آپ کا اپنا ملک بنے؟ اور اس نے کہا ہاں مجھے بہت شوق ہے کہ ہم وہاں پہ اچھے سے اپنی زندگی گزار سکیں. اب آپ نے دیکھا کہ ایک بچے کا جذبہ پاکستان بننے کے لیے کیا تھا. اسی طرح سے وہاں پہ جب مسلمانوں کا ملک جو ہے وہ بن گیا اور یہ اعلان ہوا کہ اب جو ہے پاکستان ہوگا اور پاکستان میں مسلمان رہیں گے، یا جو بھی ہندو اور جو بھی سکھ اپنی خوشی سے پاکستان جانا چاہے، مسلمانوں نے کہا تھا کہ وہ بھی آ سکتے ہیں، ہم ان کو بھی اپنے بہن بھائیوں کی طرح رکھیں گے. تو وہاں پہ جو کئی اچھے اچھے ہندو تھے انہوں نے کہا کہ چلے ہم پاکستان چلے جاتے ہیں. اور کچھ اچھے ہندو ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں نہیں ہے، انڈیا میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں اور وہاں پہ بھی تھے. وہاں پہ ہمارے کچھ مسلمان بہن بھائی جو ہے وہ وہاں پہ بھی رہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مائیگریٹ کرنا شروع کیا. جب 14 اگست کو آج کے دن میں پاکستان کا اعلان ہوا اور رات کو 12 بجے، ہم آپ کو پتہ ہے نا 12 بجے سیلیبریشن کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو لائٹنگ ہوتی ہے اور پھر فائرنگ وغیرہ بھی لوگ کرتے ہیں. فائرنگ تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے پاکستان کے بننے کی خوشی میں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ساری جگہوں پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس دن کو. تو کیا ہوا کہ جب پاکستان جو ہے وہ بنا اور یہ اعلان ہوا تو لوگوں نے جو ہے پھر ان سے کہا گیا کہ جو پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں چلے جائیں مائیگریٹ کر کے، اور جو نہیں جانا چاہتے وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. اب سوچیں بیٹا کہ جو قربانی دی وہ کیا کیا قربانی دی اس پاکستان کو بنانے کے لیے. اب ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ہمارے جو فور فادرز تھے، انہوں نے کیا کچھ قربان کیا. کین یو امیجن دس؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سوچیں کہ آپ کی فیوریٹ چیز ہو، آپ کی فیوریٹ جگہ ہو. آپ مجھے ضرور بتائیے گا میسج میں کہ آپ کی اپنی فیوریٹ جگہ جو ہے وہ کیا ہے. کون سی پارک ہے، کون سی جو ہے وہ ایسی اسپیس ہے کہ جہاں پہ آپ جا کے بہت خوش ہوتے ہیں. اور آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ آپ کو اب چھوڑنی پڑے گی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ سوچیں کہ ان بچوں نے، ان بڑوں نے اپنے گھر چھوڑا. گھر کتنا پیارا لگتا ہے ہمیں. ہم گھر کی ایک چیز بھی باہر نہیں پھینکتے. ہمارا دل، ہم اس کو خیال رکھتے ہیں، ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں. ہم سب کچھ اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنے گھر کی کیئر کرتے ہیں، ہم گھر کی چیزوں کی کیئر کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ وہاں پہ ہمارے جو فور فادرز تھے انہوں نے کیا کیا. انہوں نے ہمارے لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں، جو آنے والے بچے ہیں، وہ یہاں پہ اچھے سے رہ سکیں، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا. وہ پیاری جگہیں دیکھیں. اب کوئی بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے ریس کورس پارک اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ کو کئیوں کو جو اچھا آپ کو لگتا ہے وہ آپ نے مجھے بتانا. اچھا، اب کیا ہوا کہ وہاں پہ جہاں پہ بچے کھیلا کرتے تھے، ان کے گراؤنڈز، ایون کہ ان کے بہت اچھے فرینڈز پاکستان نہیں آ رہے تھے. آپ کو اپنا فرینڈز، جب آپ کو کبھی کسی وجہ سے اپنا اسکول چھوڑنا پڑتا ہے تو آپ کو عجیب لگتا ہے نا، آپ پریشان بھی ہوتے ہو کہ یہ ہمارے ٹیچرز، ہمارا اسکول، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمیں چھوڑ کر جانا پڑے گا تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. آپ سوچیں کہ ان اسکول میں آپ دوبارہ کبھی نہیں جا سکیں گے. یعنی آپ کو ویزا لگوانا پڑے گا اور پھر آپ جا کے کہیں اس ملک میں جا سکتے ہیں.
پھر وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ریسٹرکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیا ہوا کہ جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے اپنی جو آنے والی جو ان کی جنریشنز تھی ان کے لیے انہوں نے سوچا اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اپنے بچوں کے لیے یہ پلان کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کے فیوچر کے لیے ہمیں اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھروں کو چھوڑا اور اپنے جو ہے وہ گھر چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کو اپنے نیبرز کو چھوڑ کر کیا کیا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے مائیگریٹ کیا. ایون کہ کئی ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے گھر سے کوئی ایک چیز بھی نہیں اٹھائی اور وہ ساری ایسی چیزیں رہنے دی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ملک بنانے جا رہے ہیں, ہم اپنے اس ملک میں رہیں گے اور ساری چیزیں ہم وہاں سے لیں گے. آپ سوچ سکتے ہیں آپ کا جو فیوریٹ کھلونا ہو, آپ کا فیوریٹ ٹوائے ہو, اور وہ ٹوائے آپ ایسا بھی ہوتا ہے کئی بچے تو سفر میں جب جاتے ہیں کہیں سیر کرنے جاتے ہیں تو تب بھی ساتھ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا فیوریٹ ٹوائے ہے. آپ کا فیوریٹ ٹوائے کیا ہے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے. تو وہ فیوریٹ ٹوائے, اور ایسے بھی کوئی بچے ہیں وہ بھی بتانے کہ جو فیوریٹ ٹوائے جو ہے اس کو ساتھ لے کے ساری جگہوں پہ جاتے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ جب وہ ان کو اپنے فیوریٹ ٹوائز تک, اپنے گھر, اپنے رومز, اپنے وہ گراؤنڈز جہاں پہ وہ کھیلتے تھے, وہ سب چیزیں چھوڑی. اور چھوڑنے کے بعد اب انہیں کہا گیا کہ اب جو ہے آپ نے یہ چھوڑ کے تو اپنے ایک دوسرے گھر جانا ہے. اور وہ دوسرا گھر ابھی بنا نہیں تھا, ابھی سب چیزیں الٹ پلٹ بکھری ہوئی تھیں, ابھی کوئی چیز مینج نہیں تھی, سورسز نہیں تھے, اتنی سہولیات بھی نہیں تھی. تو آپ سوچیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ وہاں پہ جا رہے ہیں جس کو بھی آپ نے بنانا ہے, تو کتنا مشکل ہوتا ہے. اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں, وہاں پہ ان سب لوگوں نے, ہمارے فور فادرز نے صرف چیزیں نہیں چھوڑی تھی, آپ کو پتا ہے, بلکہ کئی ماؤں نے, کئی مدرز کے بچے وہاں پہ رہ گئے, کئی مائیں وہاں پہ شہید ہو گئیں. جو گندے ہندو تھے اور گندے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو شہید کر دیا. ان کو بہت غصہ تھا کہ یہ اپنا گھر کیوں بنانے جا رہے ہیں, انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اور ایک بچہ, کوئی بیچارہ اکیلا بچہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آیا. ایسا بھی ہوا کہ کئی فادر جو تھے ان کی فیملی ساری شہید ہو گئی, وہ اکیلے پاکستان آئے. دوست جو تھے وہ دوست ایک دوسرے سے الگ ہو گئے, اور کوئی سارے دوست ادھر رہ گئے, کوئی شہید ہو گئے, وہ ایک ادھر آیا. ایون کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کیا, لیکن سب نے یہی کہا کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنا ملک بنانا ہے, اور اس ملک میں ہم نے اچھے سے اپنے آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کے لیے ایک پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے سیکریفائی کیا. اور وہ جب سفر کرتے تب گاڑیاں بھی نہیں تھیں, ایک ٹرین چلی تھی, اس ٹرین پہ اتنے سارے لوگ تھے. پھر لوگ پیدل چلے, کوئی یہ جو بیل گاڑی ہوتی ہے, کارٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر بیٹھ کر لوگ پیدل سفر کرتے. بچوں کو وہ کارٹ پہ بٹھا دیتے, خود پیدل چلتے. راستے میں ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا, تب نہ ہوٹلز ہوتے تھے زیادہ, نہ کوئی ریسٹورینٹ ہوتا تھا, نہ کوئی ویسے کوئی ٹک شاپس ہوتی تھی. تو لوگ جو ہیں وہ بیچارے کبھی کوئی جو ہے وہ چیز اپنے ساتھ رکھ لیتے, روٹی پکا کے وہ خالی ویسے کھاتے. تو طرح طرح سے جو ہے وہ ان کو چیزوں کو جو ہے وہ ان کو مشکلات آتی. لیکن وہ ساری مشکلیں کس لیے برداشت کر رہے تھے کہ ان کا ایک, ان کے بچوں کا, ان کے آنے والے بچوں کا ایک بہت پیارا سا ملک ہوگا, اور جو مشکلیں ہم برداشت کر رہے ہیں ہمارے بچے برداشت نہیں کریں. آپ اگر سٹوریز پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے زیادہ بچوں کو شہادت ہوئی صرف اس وجہ سے پاکستان کو جب مائیگریٹ کر کے آئے. کئی لوگ جو ہیں شہید ہوئے, کوئی زخمی ہوئے, کئیوں کو ادھر چھوڑ کے آنا پڑا کیونکہ وہ بیمار تھے. تو کس طرح سے کس طرح سے لوگوں نے سیکریفائی کیا اور اپنا ملک جو ہے وہ بنایا. تو بیٹا
یہ جو ملک ہے ہمارا پیارا ملک پاکستان، ہمارا ہوم لینڈ، یہ ایسے نہیں بنا. یہ بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں اس ملک کے لیے. لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کی فیملی میں کوئی بھی نہیں بچا تھا، وہ اکیلا رہ گیا تھا، لیکن انہوں نے یہاں پہ صرف اس لیے وہ خوش تھے کہ وہ اس ملک میں آئے ہیں جہاں پہ وہ اپنی مرضی سے اپنے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ قربانی جو ہے یہ دینا کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ نے صرف آج امیجن کرنا ہے تو کتنا زیادہ جو ہے وہ آپ سوچیں کہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ آپ ذرا اس چیز کو تصور کریں کہ آپ کا یعنی آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے، آپ کو اپنا سٹی چھوڑنا پڑے، یا پھر آپ کو جو ہے اپنا فیوریٹ ٹوائے چھوڑنا پڑے. تو آپ امیجن کریں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اگر آپ کو وہ ٹوٹ جائے، وہ خراب ہو جائے، یا کوئی چھین لے، کوئی لے لے، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ بالکل بھی ہیپی نہیں ہوں گے، آپ اداس ہوں گے کہ یہ مجھ سے میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر. میں نے ساری جو ہے وہ اپنی اس کے ساتھ میں اس کو اپنے ساتھ بیڈ پہ لے کے سلاتا تھا، وہ میرے پاس نہیں ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو آپ سوچیں کہ صرف پاکستان کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دی گئی یہ پاکستان بنانے کے لیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب اتنی قربانیاں دی جائیں، اتنی سیکریفائسز کی جائیں کسی چیز کے لیے، تو کیا اس کی حفاظت کرنی چاہیے؟ آپ لوگوں نے مجھے میسج میں بتانا ہے، کیا اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے، گندا ہو رہا ہے تو خیر ہے، گندا ہوتا رہے، اس میں چیزیں خراب ہو رہی ہیں تو خیر ہے، خراب ہوتی رہے، ہمیں کیا ٹینشن ہے؟ تو اب مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں خیال رکھنا چاہیے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ آئیڈیاز آپ نے دینے ہیں، کچھ آئیڈیاز میں آپ کو دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور ان آئیڈیاز کے بارے میں کیا آئیڈیاز ہیں ہم نے بچوں سے لیے ہیں، آپ جیسے بچوں سے کچھ آئیڈیاز لے رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو کیسے پیارا بنا سکتے ہیں. اس کے لیے شام کو 6 سے 7 بجے ہمارا ایگرز کا ایک اور بہت مزے کا پروگرام ہونے والا ہے، جس میں آپ جیسے بچے ہی گیسٹ ہوں گے، اور انہیں ہم پیارے پیارے گیسٹ سے یہ پوچھیں گے کہ ہمیں اپنا ملک کس طرح سے بنانا چاہیے. ہمارے پاس نفیسہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو بہت اچھے سے رکھنا چاہیے. اچھا، اب دیکھیں کہ آپ کی ماما آپ کو کوئی چیز دیتی ہے، آپ کے بابا آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز آپ نے بہت کیئرفلی رکھنی ہے، تو آپ سب مجھے بتائیں کہ آپ کیئرفلی رکھتے ہیں نا؟ آپ خیال رکھتے ہیں اس کا، آپ اس کی کیئر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ میری ماما نے مجھے چیز دی ہے، اس کو تو میں بہت سیفلی سنبھال کے رکھوں گا، کیونکہ اگر ٹوٹ جائے گی تو میری ماما جو ہیں وہ ہرٹ ہوں گی، میرے بابا وہ دکھی ہوں گے، تو میں نے اس چیز کی بہت حفاظت کرنی ہے. جیسے ہمارے گھر میں بہت ساری بہت نازک سی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور ہمیں خیال رکھنا بھی چاہیے اس لیے کہ ہمارے والدین جو ہیں اس کو بہت مشکل سے لے کے آتے ہیں، اس کے لیے بہت آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو بیٹا یہ ساری چیزیں تبھی ہیں اگر ہمارا یہ ہوم لینڈ، ہمارا بہت پیارا وطن پاکستان ہے. تو پاکستان کو جو ہے وہ اگر ہم سیف رکھیں گے، اس کو صاف رکھیں گے، تو کیا ہوگا کہ پھر ہمارا گھر بھی، ہماری گلیاں بھی، ہمارا سٹی بھی، سب کچھ صاف رہے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج سے ہم نے کچھ پرومیسز کرنے ہیں. ہم نے پاکستان کی کہانی سنی اور آپ نے دیکھا کہ کیا بیک گراؤنڈ تھا اور کیسے لوگ تکلیفیں برداشت کرتے رہے. پھر انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک ہی دفعہ یہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ اپنا گھر بنانا ہے، اور گھر بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا سیکریفائی کیا. میں نے آپ کو صرف بالکل چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتائی ہیں. اگر آپ سے میں کہوں گی کہ آپ خود سرچ کریں، آپ چیک کریں، آپ ہسٹری کے اوپر خود جو ہے وہ بکس پڑھیں، آپ سٹوریز سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے لیے کتنا سب کچھ جو ہے وہ سیکریفائی کیا. اور آپ کو پتہ ہے 9 لاکھ پیپل جو تھے انہوں نے اپنی قربانیاں دیں اور سیکریفائی کیا، شہادتیں دیں اور مائگریٹ کیا
اور کوئی پیدل چلے, کوئی جو ہے وہ گھوڑا گاڑی پہ, کارٹ پہ, کس کس جگہ پہ, اور کیسے کیسے. اور اس موسم میں آپ کو پتا ہے کتنی گرمی اور کتنی حبس ہوتی ہے اس موسم میں. لوگوں نے سفر کیا اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, لوگوں کے پاس جو ہے رات کو سونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, وہ کھیتوں میں سوتے تھے, کبھی سو بھی نہیں پاتے تھے. پھر دشمن جو ہے وہ جو ہندو تھے, جو گندے والے ہندو تھے, وہ کیا کرتے تھے کہ وہ رات کو بھی, ان کو جب وہ سفر کر رہے تھے تب بھی ان کو انہوں نے اتنا تنگ کیا, ان کو شہید کیا, ان کو زخمی کیا, ان کو جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو پاکستان نہیں جانے دیں گے, ہم یہیں پہ شہید کریں گے. تو اتنی مشکلیں اور اتنی پریشانیوں کے بعد پاکستان کو بنایا. اور پھر جب لوگ پاکستان میں انٹر ہوتے تو وہ اس پیارے وطن کی, اس پیاری مٹی اور پیاری زمین کو چومتے. اور یہ زمین ہمیں ایسے نہیں ملی, یہ بہت قربانیوں سے ملی. اور آپ کو پتہ ہے اب بھی ہماری آرمی اس کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہے. ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پیارے فوجی, ہمارے بہادر فوجی جو ہیں وہ بارڈرز پر کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ رات کو بھی جاگتے ہیں, وہ دن کو بھی کھڑے رہتے ہیں, وہ حفاظت کرتے ہیں ہمارے ملک کی, تاکہ ہمارے ملک میں یہ پیارے پیارے بچے خوش خوش رہ سکیں, یہ پھولوں کی طرح, فلاورز کی طرح یہ جو ہے وہ کبھی نہ جو ہے مرجھائیں نہ. تو اس کے لیے وہ سارا دن ساری رات جاگتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں. ہمیں ان کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, اور جب کہیں وہ ہمیں ملے تو ہمیں ان سے سلام اور سلیوٹ بھی کرنا چاہیے. تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے آرمی میں جانے کا کس کس کو شوق ہے, کون آرمی آفیسر بننا چاہتا ہے, یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا. تو اب ہم جو آ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم نے یہ ملک حاصل کر لیا, اب یہ ہوم لینڈ ہمارا ہے, اور اس ہوم لینڈ میں ہم رہیں گے. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے, اس میں ہمیں اپنے ملک کا کیسے خیال رکھنا ہے, ہمیں کیسے جو ہے وہ اس کی کیئر کرنی ہے. تو کیسے کرنی ہے, سب سے پہلے ہمیں اپنے ہوم لینڈ کے انوائرمنٹ کی کیئر کرنی ہے. انوائرمنٹ کیسے خراب ہوتا ہے, انوائرمنٹ میں جب بہت زیادہ پولوشن ہوتی ہے, بہت ساری جو ہے وہ گیسز اور بہت ساری جب چیزیں چلتی ہیں, وہیکلس چلتی ہیں, گاڑیاں چلتی ہیں, تو اس سے پھر اس کے دھوئیں سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر جو انوائرمنٹ ہے وہ بالکل پولوٹڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے, آلودہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اس کے لیے کیونکہ ہم گاڑیوں تو نہیں روک سکتے, کیونکہ ہماری ضرورت ہے, ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح سے فیکٹریز ہیں, تو فیکٹریز بھی کام کرتے ہیں لوگ, اس میں لوگ ہمارے لیے چیزیں بناتے ہیں, تو اس کو بھی ہم نہیں بند کر سکتے. لیکن ہاں ایک کام ہم ضرور کر سکتے ہیں. کیا کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے کہ وہ کیا کام ہے جس سے یہ پولوشن ختم ہوتی ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا. میں دیکھتی ہوں کہ اگر کوئی مجھے جواب دے سکے, اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گی. میں تھوڑا سا ویٹ کروں گی, آپ کے میسیجز میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر کوئی بتا سکے کہ پولوشن کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے. ٹریز, سعد مصطفیٰ نے آنسر کیا کہ ٹریز, ویری گڈ. تو جو ٹریز ہیں یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے, بلیسنگ ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ جو اس طرح کی جو ہارمفل گیسز ہوتی ہیں وہ اس کو اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں, اور جو اچھی گیس ہے, جو آکسیجن ہمیں چاہیے ہوتی ہے, جس سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے, جس سے ہماری اسکن اچھی رہتی ہے, جس سے ہماری جو ریسپریٹری سسٹم ہے, ہماری سانس اچھی رہتی ہے, ہم اچھی ہوا لیتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ پودے اگانے چاہیے, پودے کاٹنے نہیں چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ میں پتہ نہیں کہیں سفر پہ جا رہی تھی, میں نے دیکھا کہ لوگ اتنے سارے پودے کاٹ رہے تھے, لوگ درخت کاٹ رہے تھے. مجھے اتنا زیادہ دکھ ہوا, میرا دل کیا کہ میں ان کو کہوں کہ آپ اگر پلانٹس کو کاٹیں گے تو پھر تو ہمارے بچے ہیلدی سانس بھی نہیں لے سکیں گے, وہ ہیلدی انوائرمنٹ میں نہیں رہ سکیں گے. تو ہمیں تو درخت لگانے چاہیے. پھر میں نے سوچا کہ بڑوں کو کیسے سمجھاؤں,
تو بچے تو بہت اچھے ہوتے ہیں, ہم بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. پھر ایگرز کی ٹیم سے بات کی, میں نے کہا ہم کچھ ایسا پلان کریں کہ ہمارے جو پیارے پیارے بچے ہیں وہ کوئی ایسا جو ہے وہ پلان کریں کہ جس سے ہم ٹریز لگائیں اور ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ صاف ہو. تو اس کے لیے کیا کیا کہ ہم نے پھر, آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک موومنٹ لانچ کی, اور وہ موومنٹ کیا ہے, جونیئر فریڈم موومنٹ. اور اس کے ذریعے کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, ہمارے بچے ہیں, یہ سب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے ایک ایک پلانٹ جو ہے وہ لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کن کن بچوں نے ابھی پلانٹ لگا لیا ہے, اور جب آپ پلانٹ لگائیں تو اپنی اچھی سی ویڈیو بنوا کے ہمیں شیئر کرنی ہے. اور جن بچوں نے ابھی پلانٹ نہیں لگایا ان کا کیا پلان ہے, کیا پلان وہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ہر بچہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. ہم یہ بتائیں گے سب کو کہ ایگرز کے پلیٹ فارم سے کتنے بچوں نے جو ہے وہ پلانٹس لگائے ہیں, اور یہ پلانٹ ڈیفینیٹلی ہماری انوائرمنٹ کو کلین کریں گے اور اس کو بیوٹیفل کریں گے, اور اس سے جو ہے وہ ہم اچھی سانس لے سکیں گے. اور ایک اور چیز ہے, اس کے لیے مجھے آپ کو میرے ساتھ ایک پرومس کرنا ہوگا. تو کیا آپ میرے ساتھ پرومس کریں گے؟ اچھا, عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس گھر میں بہت سارے پلانٹس ہیں. ویری گڈ عائشہ. اور عائشہ آپ نے گھر میں بھی لگانے ہیں, اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم باہر بھی, اور اپنے فرینڈس کو بھی کہنا ہے سب کو. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, پرومس سب کریں گے میرے ساتھ, سب کا یس کا مجھے میسج آنا چاہیے, میں پھر پرومس کرواؤں گی, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پرومس ہے. سب مجھے میرے ساتھ پرومس کریں کہ یس آئی پرومس. وہ پرومس کیا ہے, میں بھی آپ کے ساتھ پرومس کرتی ہوں اور آپ میرے ساتھ پرومس کریں. یوں ہاتھ کھڑا کر کے اوپر, سب اپنے کیمرے کو بھی آن کریں کیونکہ ہم اپنے وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. پرومس کیا ہے پیارے بچوں, آج کا پرومس کیا ہے؟ نمبر 1 پہ کہ ہم اپنے ملک میں ایک ایک پودا لگائیں گے. میں بھی انشاءاللہ تو لگاؤں گی, اور میں آپ کو اپنے پودے کی پکچر بھی بنا کے شیئر کروں گی. اور دوسری بات یہ وہ کیا ہے کہ میں اپنے جو ہے وہ ملک میں یا اپنے باہر جو ہے اپنی گلی کو اور اپنے گھر کو, اپنی گلی, آپ نے سب نے اپنی اسٹریٹ جو ہے اس کی ذمہ داری لینی ہے. جو آپ کے گھر کے قریب کوئی پارک ہے اس کی رسپانسبلٹی لینی ہے. تو اس پارک میں آپ نے اپنے حصے کا, چلیں ہم باقیوں کا گند نہیں ابھی اٹھا سکتے, ہم چھوٹے ہیں, لیکن اپنے حصے کا گند جو ہے ہم نہیں پھیلائیں گے. مثلاً میں نے لیس کھائی اور میں نے ریپر جو ہے وہ پارک میں نہیں پھینکا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پرومس کیا تھا, ایگرز ٹیم کے ساتھ پرومس کیا تھا, ایگرز کے ساتھ پرومس کیا تھا. آپ کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایگرز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ سب نے میرے ساتھ یہ پرومس کرنا ہے کہ ہم اپنے حصے کا گند کبھی گاڑی سے باہر نہیں پھینکیں گے, کبھی جو ہے وہ ہم گھر سے یوں باہر نہیں پھینکیں گے, چھت سے اوپر نیچے گلی میں, کبھی گلی میں کسی پارک میں کہیں پہ بھی نہیں. اپنے پاس رکھیں گے, جیسے ہی ہمیں کوئی ڈسٹ بن ملے گا ہم اس میں پھینکیں گے. تو میرے ساتھ پرومس کرتے ہیں آپ سب لوگ؟ ہاتھ کھڑا کریں. آئی پرومس یو کہ میں اپنا گند, اپنا جو بھی چیز کھاؤں گی اور جو بھی گند, میں کبھی باہر نہیں پھینکوں گی, ہمیشہ 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 ڈسٹ بن میں پھینکوں گی. تو آپ لوگ میرے ساتھ پرومس کرتے ہیں؟ یہ مجھے بچے نظر آ رہے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں. بہت پیارے کیوٹ سے بچے سب, ماشاءاللہ سب پرومس کر رہے ہیں. ویری گڈ. عبد المنم بھی میرے ساتھ پرومس کر رہا ہے, عالیہ ثنا, جو مجھے نظر آ رہے ہیں میں سب کو کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ سب اتنے پیارے بچے جب یہ کام کریں گے تو بڑے بھی کریں گے. ٹھیک ہے, تو آج سے ہم اپنے پیارے ہوم لینڈ, اپنے پیارے وطن پاکستان کے ساتھ پرومس کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہم صاف رکھیں گے, اس کو پیارا کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک ٹری ضرور لگائیں. ٹھیک ہے, ایک ٹری کا تو ہمارا پکا پرومس ہے نا, لیکن یہ کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم بس ایک ٹری ایک بار ہی لگائیں, بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ ٹریز ہو سکے ہم لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ جتنے ایئرس کے ہیں
آپ اس حساب سے ٹری لگائیں. اور میں انشاءاللہ, میرے تو ایئرز بہت زیادہ ہیں تو مجھے اتنے زیادہ لگانے پڑیں گے, لیکن انشاءاللہ میں لگاؤں گی. اور پودے کو صرف لگانا نہیں ہے, پودے کا خیال بھی رکھنا ہے. آپ نے اس کو پانی دینا ہے, آپ نے سیکھنا ہے کیسے کس ٹائم پودے کو پانی دیتے ہیں وہ خیال رکھنا ہے, اور اس کی کیئر کرنی ہے. اس جو گملہ ہے یا اس کا جو پاٹ ہے اس کے اندر کوئی بھی گند نہیں پھینکنا جس سے اس کی صحت خراب ہو, اور اس کو پانی دینا ہے. اس کے لیے کیا کیا چیزیں اس کی ڈائٹ کے لیے اچھی ہیں وہ آپ نے پلان کرنی ہے, تو وہ آپ نے اس کو دینی ہے جس سے آپ کا پودا ہیلدی رہے. اور جب ہم 1 سال بعد اگلے سال جب ہم کہانی سنیں تو ہمارے پاس اس پودے کی پکچرز ہونی چاہیے کہ میم یہ دیکھیں ہم نے پچھلے سال یہ پودا لگایا تھا اور ابھی ہمارا پودا اتنا بڑا ہو گیا. تو ٹھیک ہے, تو آپ اپنے پودوں کی پکچرز بنا کے ہمیں شیئر کریں گے پھر اگلے سال. اچھا, تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے پکچرز سینڈ کریں گے. اور آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں. میں وائنڈ اپ کرنے چاہ رہی ہوں. آپ کے ساتھ میں نے 2 پرومس کیے ہیں, انشاءاللہ میں اپنا پرومس پورا کروں گی. یہ میں نے اپنے ساتھ ایک پرومس کیا ہوا ہے کہ میں جب بھی پرومس کروں گی اس کو پوری کوشش کروں گی کہ اس کو پورا کروں. تو آپ نے بھی پورا کرنا ہے. اور ایک اور بات جو آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم ایگرز کلب کی رجسٹریشن کرنے جا رہے ہیں. ایگرز کلب میں آپ سب بچے جو ہیں وہ اپنی ماما سے کہیں, بابا سے کہیں, آپ رجسٹر ہوں تاکہ آپ اس طرح کی ڈھیر ساری کہانیاں ممبرز بن کے سن سکیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو فارم کا لنک جو ہے مل جائے گا. آپ لوگوں کو ابھی ایمن آپی جو ہیں وہ یہاں پہ نمبر بھی میرا شیئر کر دیں گے. تو آپ لوگ جو ہے وہ میرے نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, مجھ سے فارم لے سکتے ہیں, فارم فل کریں گے اور اپنی فی جمع کروا کے آپ کلب کے ممبر بن جائیں گے. اور پھر انشاءاللہ کلب کے ممبر بننے کے بعد آپ سنڈے اسکول میں ہر ویک پہ آپ مجھ سے ملاقات کریں گے. اور میرے جیسی بہت ساری پیاری پیاری آپیوں سے آپ ملاقات بھی کریں گے, ان سے سیکھیں گے بھی. وہ آپ کو مجھ سے بھی اچھی پیاری پیاری کہانیاں سنائیں گے, اچھی اچھی چیزیں, اچھی اچھی گیمز ہم کریں گے. تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ میرا نمبر نیچے سینڈ کر دیا گیا ہے. آپ نے اس نمبر پر جو ہے مجھ سے رابطہ کرنا ہے اور ماما سے کہنا ہے کہ اس کے اوپر رابطہ کریں اور رابطہ کر کے ہماری جو ہے کلب میں رجسٹریشن کروائیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے اگست کے اندر اندر سب بچے جو ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں سب اپنی رجسٹریشن کروا لیں. ٹھیک ہے, تاکہ ہم اگست میں ہی اپنی کلاسز کو سٹارٹ کر سکیں. تو ابھی انشاءاللہ تعالی 6 بجے دوبارہ ایمن آپی ہوں گی آپ کے ساتھ. اور ایمن آپی آپ کو آپ کی سب کی بڑی فیوریٹ ہیں, وہ ہوں گی. اور ان کے ساتھ جو ہے ہمارے بہت پیارے سے چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہوں گے. میری طرف سے آپ کو, آپ کی پوری فیملی کو, آپ کے دوستوں کو جو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے, جشن آزادی مبارک ہو. اور ہم نے آزادی کو اچھی طریقے سے کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا ایک پودا لگانا ہے. اور دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو, اپنے ہوم لینڈ کو کلین رکھنا ہے. ہم کبھی بھی, یہ پکا والا پرومس ہے, میرے ساتھ پکا والا پرومس کر رہے ہیں نا آپ سب لوگ. تو مجھے آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو جشن آزادی کے موقع پر 14 اگست کو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ صبح صبح اٹھے تو بچے جو ہیں اور بڑے جو ہیں وہ پاں پاں اتنے بڑے بڑے باجوں کے ساتھ وہ پاں پاں کر رہے تھے. تو ایسے بندے کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے. تو کیا ہمیں ایسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا ہمیں اچھے اچھے کام کر کے سیلیبریٹ کرنا چاہیے, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سب کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے پھر جلدی ملیں گے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو کہانی بہت اچھی لگی ہوگی. آپ نے مجھے بتانا ہے, اپنی اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کہانی میں آپ کو کیا چیز اچھی لگی. اور یہ سیکریفائس جنہوں نے کیا ان کے لیے آج آپ نے دعا کرنی ہے, ان تمام شہداء کے لیے دعا کرنی ہے. اب جب نماز پڑھیں گے ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں اس امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور ہم ڈھیر سارا اس کا خیال رکھ سکیں. تو آپ نے ایک تو اپنی سنڈے اسکول میں رجسٹریشن کروانی ہے, دوسری آپ نے اپنی کلب کی رجسٹریشن کروانی ہے. اور آپ ماما کو بھی بتا دیں کہ اگر آپ کی ماما اور بابا ابھی آپ کی رجسٹریشن کروا دیں گے کلب میں تو آپ کو اس سال کی ساری فی آپ کو نہیں دینی پڑے گی, اگلے سال آپ فی دیں گے. اس سال ہم ساری فی آپ کی آف کر دیں گے. تو اب آپ نے جلدی سے اپنی جو ہے وہ رجسٹریشن کروانی ہے. میں دیکھتی ہوں کہ سب سے پہلے میرے پاس رجسٹریشن کس بچے کی آتی ہے. میں انتظار کر رہی ہوں آپ لوگوں کا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میرا بہت دل کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو میں پاس سے دیکھوں. وہ بچے مجھے سارے آپ لوگ نظر آ رہے ہیں تو بہت پیارے لگ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے ضرور ملیں گے. میرا بہت دل کرتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو پاس سے ملوں, آپ کو پیار کروں ڈھیر سارا. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اور آپ نے میرے لیے بھی اور سب کے لیے, پورے پاکستان اور پوری دنیا کے لیے سب کے لیے دعا کرنی ہے بہت زیادہ. اور 6 بجے انشاءاللہ تعالی آپ نے ہمیں دوبارہ جوائن کرنا ہے اور 6 بجے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ پھر دوبارہ ملیں گے. اور ہمارا جو ایگرز کا جو چینل ہے, آپ کو پتہ ہے اس چینل کا, میں ایمن آپ سے کہوں گی کہ اس کا لنک بھی شیئر کر دیں. آپ نے وہ چینل پہ جا کے اس طرح کی بہت ساری سٹوریز ہیں, بہت مزے کی وہ سٹوریز آپ وہاں پہ جا کے جب مرضی سن سکتے ہیں. اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی بہت اچھی سی سٹوریز جو ہیں وہ پلان کروں گی, اور وہ سٹوریز آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم سنایا کریں گے. اور سٹوریز تو سب بچوں کو بہت پسند ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ابھی انزلہ آپی نے یوٹیوب کا ایگلز آفیشیل کا لنک آپ کو شیئر کر دیا. انزلہ ملک کے نام سے آپ دیکھیں تو یہ لنک آیا ہے, آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے. اس کو لنک کو آپ نے سیو کر لینا ہے, اور اس پہ جب پھر آپ کا دل کرے گا آپ کا اچھی سٹوری سننے کو, آپ کو وہاں پہ ویڈیوز اور آپ کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ ہم اپنے چینل پہ لگائیں گے. جو اپنی اچھی ویڈیوز بنا کے بھیجے گا وہ بھی ہم لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اور میرا دل نہیں کر رہا کہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ میں اپنی باتیں ختم کروں, لیکن کیونکہ اب مجھے ختم کرنی ہے تو آپ سب کو بہت زیادہ میرا پیار. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے. جلدی سے کلب کی رجسٹریشن کروانی ہے اور جلدی سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں دوبارہ ملیں گے. ٹھیک ہے, تو اوکے, ٹیک کیئر. تو میری طرف سے آپ سب بچوں کو اللہ حافظ. سب مجھے میسج میں ضرور اللہ حافظ کریں. اللہ حافظ بچوں. میں ریکویسٹ کروں گی جو ہمارے ہوسٹ ہیں کہ وہ اگر سب کا میوٹ اس کو ختم کر دیں تو بچے بول کے اللہ حافظ کہہ دیں. یہ میرے سیشن کا ایک اللہ حافظ. اللہ حافظ بچوں. میں آپ کی اسٹوری کا بڑا مزہ آیا. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اتنے پیارے بچے بیٹھے ہوئے کہانی سن رہے ہیں. آپ کو اچھی لگی کہانی؟ اللہ حافظ بچوں. آپ سب مجھے نظر آ رہے ہو ماشاءاللہ, یہ تو بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان کے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں سب. اور آپ کو بھی بیٹا, آپ کو بھی مبارک ہو جشن آزادی. آپ کے پاس 5 منٹ ہیں. 5 منٹ میں آپ بول سکتے ہیں. عالیہ بھی ہے. عالیہ کئی بچوں کو میں پہچانتی ہوں. اللہ حافظ بچوں. سب کہہ دو جلدی سے, 5 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس.
اللہ حافظ بچوں. Happy Tremendous Day. اوکے بچوں. اللہ حافظ. چھوٹی سی پری ہے. اللہ حافظ. اور باقی بچے بھی جلدی سے جو بھی بولنا چاہتے ہیں اللہ حافظ بول دیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت ہیپی انڈیپینڈنس ڈے بیٹا. او ماشاء اللہ. اللہ چلیں ٹھیک ہے. Thank you, teacher. اوکے ویلکم بیٹے. ٹھیک ہے آپ سب لوگوں کو اللہ حافظ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا. ٹھیک ہے. Okay, teacher. اللہ کون ہے کلاس